नाज़रीन हाज़रीन मोमिनीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आरजे ज़ीशान आपके साथ रेडियो मर्ज़ी पर। और जैसा कि आपको पता है कि इमाम बाड़ा फ़तेह अली शाह अल मारूफ काला इमाम बाड़ा, जिसमें के सालाना मजालिसों का इनकाद हो चुका है, 2 मजालिस हो चुकी हैं और ये तीसरी मजलिस आज खिताब फरमाने जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, खुशकिस्मती है आली जनाब क़िबला काबा जावेद आबदी साहब, जो कि किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है, आलमी शोहरत याफ्ता सिर्फ इसलिए भी नहीं कि आप एक बेहतरीन ज़ाकिर हैं, इसलिए भी है कि आप पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं और आप एमएलए भी रह चुके हैं, आप मंत्री भी रह चुके हैं। और सबसे ख़ास बात यह है कि आज हमारी इस मजलिस को जो मोमिनीन की जानिब से, बरेली के मोमिनीन की जानिब से काले इमाम बाड़े में मुनक़्क़िद की गई हैं, उसको खिताब करने भी जा रहे हैं। सबसे पहले तो हम बेहद ममनून और मशकूर हैं, शुक्रगुज़ार हैं आपके कि आप हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए बरेली में। अहले बरेली की जानिब से आपका इस्तकबाल और आरजे ज़ीशान की तरफ से आपका इस्तकबाल, और इसलिए भी कि आप अपना कीमती वक्त हमें दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ तशरीफ़ लाने के लिए। सबसे पहले हमारा सवाल ये होता है कि जो भी हमारे साथ शख्सियत होती हैं, हम उनसे एक बात ये कहते हैं कि आपने खिताबत के फील्ड में इतना नाम किया, पूरी दुनिया में मौला ने आपको नवाजा और आप तमाम जाते हैं। पॉलिटिकल पर्सन भी आप हैं, तो अभी पिछले हमने 2 ज़ाकिरीन से ये पूछा कि क्या बचपन से कभी ऐसा सोचा था कि मौलाना बनेंगे या खिताबत करेंगे, या कभी लड़कपन में ऐसा कुछ शौक़ हुआ, या फैमिली की तरफ से कुछ ऐसा था कि भाई इसी फील्ड में जाना है? और बाद में पॉलिटिकल चीज़ कैसे मतलब जो है इसके साथ आई, ज़रा हमारे व्यूवर्स को बताइए। वैसे तो ऐसा हुआ कि जब हम छठी क्लास में पढ़ते थे तो हमारे नौगामा सादात के करीब में एक कॉलेज है, इंटर कॉलेज, किसान इंटर कॉलेज बादशाहपुर। तो वहाँ पे डिबेट हुआ करती थी। तो उस डिबेट में मुझे जो हमारे टीचर थे उन्होंने मुंतखब किया और मुझसे कहा कि आपको दहेज प्रथा पर हिंदी में एक तकरीर करनी है। जब मैंने वहाँ पे भाषण दिया और तकरीर की तो वहाँ पर अमरोहा के हमारी शिया कम्युनिटी के मैथमेटिक्स के टीचर थे नकवी साहब। उन्होंने मुझे स्पेशली अपने रूम में बुलाया और बोला मुझसे कि जावेद मियाँ, तुम ना तो डॉक्टर बनोगे, ना इंजीनियर, ना आईएएस, ना पीसीएस, बल्कि आज मैं तुम्हारे मुस्तकबिल में क्या बनने वाले हो मैं लिख के देता हूँ। या तो आप नेता बनोगे या एक मुकर्रिर, एक आलिम दीन बनोगे, और बिल्कुल आप टॉप पर जाकर खिताबत करोगे और टॉप पर जाकर ही राजनीति करोगे। मेरी समझ में उस वक्त नहीं आता था कि राजनीति में क्या करना होता है, या एक आलिम दीन को या ख़तीब को खिताबत के फ़राइज़ जो अंजाम देने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। बहरहाल मैंने अपने वालिदैन से कहा तो मेरी वालिदा ने एक बात कही कि मेरी बड़ी तमन्ना है, मेरी आरज़ू है कि आप इमाम हुसैन के ख़तीब बने। वाह! लेकिन मुश्किल से हम 13-14 साल की उम्र थी जो सबसे पहले हमने मजलिस को ख़िताब किया, और उस मजलिस को ख़िताब करने के बाद रफ्ता रफ्ता उस मजलिस की शोहरत पहुँची। फिर हमने बिजनौर में और मुज़फ़्फ़रनगर के कई जगह पे ख़िताब करने की सआदत हासिल की, और तकरीबन 16 या 17 साल की उम्र थी कि हम पहली मरतबा पाकिस्तान में कराची और लाहौर और गुजरावाला में मजलिस को ख़िताब किया। तो वहाँ पर उन लोगों ने, ख़ास करके पाकिस्तान के अवामुन्नास ने, सामईन ने इतनी हमारे बयान की पज़ीराई की, और पीछे जो हमारे बहुत से दोस्त बन गए तो पीछे हमें कहा करते थे वो काका मौलाना। तो मैंने पूछा भी कि काका मौलाना, कि ये पंजाबी ज़बान में बच्चे को काका कहते हैं, कि बच्चा मौलाना को इंडिया से आता है और वो मजलिस को पढ़ता है। लेकिन माशाल्लाह से हमारे लिए एक मशहूर हो गई थी कि सारे ख़तीबों के लिए, सारे ज़ाकिरों के लिए पोस्टर लगाते हैं, तब सामईन सुनने के लिए आते हैं। लेकिन क्योंकि मेरी उम्र कम थी और बहुत तेज़ ख़िताब करते थे, तो उस वक्त सामईन जो हैं वो हमें ढूंढते फिरते थे कि अगली मजलिस इनकी कहाँ है। क्या बात! वहाँ से आए, फिर जोगीरामपुरे में पढ़ी, फिर इस तरह से मजालिस को मुसलसल हिंदुस्तान में पज़ीराई की, पूरे हिंदुस्तान में, शहर में, गांव में, देहात में, हर जगह मजलिस को ख़िताब किया। इसी सिलसिले में हमारे खिताबत की शोहरत जो है वो किसी सूरत से मानिए मुलायम सिंह यादव जी तक पहुँची, और हमारे केसी त्यागी जी वो दोस्त हो गए, और केसी त्यागी जी ने सबसे पहले मेरी तकरीर जो है वो
ملائم سنگھ یادو جی کے ایک الیکشن کمپین کے درمیان میں کرائی. انہوں نے مجھے سینے سے لگا لیا اور ملائم سنگھ یادو جی نے اس وقت مجھ سے کہا تھا کہ بالکل مجھے آپ کو دیکھ کر ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے میرا کوئی بیٹا ہو. اور انہوں نے جو پرسنل نمبر ہے مجھے دیا اور مجھ سے کہا شرمانا نہیں، گھبرانا نہیں، اور مجھے کال کرتے رہنا. جب سے کال ہوئی پھر ان کے صاحبزادے سے ملاقات ہوئی. آج مانیہ اکھلیش یادو جی سے بھی تقریباً 35 برس کا ساتھ ہو گیا. ہماری نہ داڑھی مونچھیں تھیں نہ ریش تھی، اس وقت سے ہمارا ساتھ ہے ان سے. بہترین بات کہی ہے. اور دیکھیے کاکا جو لفظ استعمال کیا ہے وہ بھی بڑا ہی انٹرسٹنگ، اور اسپیشلی جب اتنی کم عمر میں آپ خطابت کریں گے تو واقعی لوگ ایسے ہی کہتے ہیں کہ یہ چھوٹے سے یا بچے ہیں اور انہوں نے کیا ہے. تو بچپن سے ہی اس فیلڈ میں رہے اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ پولیٹیکل کنیکشن کیسے بنا وہاں سے وہاں تک. اب آج کے دور میں خاص طور سے ایک سیناریو آپ جیسا کہ دیکھ رہے ہیں، اور اسپیشلی اب 2027 کے الیکشن آنے والے ہیں جس میں صرف 1 سال رہ گیا ہے. کیا تیاری ہیں اور کیا اپنی قوم کا آپ چونکہ پرتیندھتو کرتے ہیں، ہماری شیعہ قوم میں بہت کم لوگ ہیں، اور میں پرسنٹیج کے حساب سے دیکھوں تو شاید 1% بھی ہماری بھاگیداری سنسد میں بھی نہیں ہے اور ودھان سبھا میں بھی نہیں ہے. لیکن آپ جیسے لوگ ہیں جو ہماری خوش نصیبی ہے کہ وہ ہمیں ریپرزینٹ کرتے ہیں جا کے. تو شیعہ بچوں کو جو خاص طور سے راجنیتی میں آنا چاہتے ہیں یا یوتھ جو ہیں جو پولیٹیکل اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں، ان کو کیا سندیش دینا چاہیں گے؟ اور خاص طور سے ایز اے شیعہ ایک پرسن ہوتے ہوئے آپ کا کیا کہنا ہے آج کی راجنیتی کو لے کے کہ ہماری بھاگیداری کتنی ہونی چاہیے اور ہماری آواز سنسد میں یا ودھان سبھا میں اٹھانے کے لیے؟ ظاہر ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ ملت مسلمہ میں ہیں تو اقلیت میں ہیں، اور پھر اہل تشیع سے تعلق رکھتے ہیں تو اقلیت میں بھی در اقلیت ہیں، بہت کم تعداد ہے ہماری. جب ہم نے راجنیتی میں ایک طرح سے آفیشیلی نہیں آئے تھے لیکن تقریر کرتے تھے مانیہ راشٹریہ ادھیکش شری اکھلیش یادو جی کے ساتھ، تو مجالس بھی پڑھتے تھے تو بہت سے ہماری کمیونٹی کے لوگ ہی ہم پہ اعتراض کرتے تھے کہ یہ مجلسیں بھی پڑھتے ہیں اور یہ نیتا بھی ہو گئے. تو میں نے ایک بات کہی تھی کہ ہم کچھ بھی بن جائیں، سپوز ایک ڈاکٹر بن جائیں، ایک انجینئر بن جائیں یا ایک بزنس کریں، تو ہم ایک بزنس مین ہو کر اپنے خانوادے کی پرورش کر سکتے ہیں، ایک ڈاکٹر ہو کر اپنے گھر کی پرورش کر سکتے ہیں، ایک انجینئر ہو کر اپنا گھر چلا سکتے ہیں. لیکن اگر پوری کمیونٹی کی مدد کرنی ہے، پورے علاقے کو بدلنا ہے تو یو ہیو ٹو کم ان پولیٹکس. بالکل. تو پولیٹکس میں آنا ضروری ہے. پھر ظاہر ہے کہ ہم جیسے لوگوں کے لیے ہماری کمیونٹی کم ہے، میں نے جیسے عرض کیا کہ ہم اقلیت در اقلیت ہیں، تو اس میں ہماری قوم کم ہے، تو اس میں ووٹوں کی گنتی کے اعتبار سے ہم لوگ نہیں جیت سکتے ہیں کہ اگر خالی یہ کہیں کہ یہ شیعہ کمیونٹی کے ہیں. لیکن ہم کو جو ہے سب کے ساتھ مل کے رکھنا ہے، اہل سنت کے ساتھ بھی مل کے رہنا ہے، اپنی پوری ملت مسلمہ کو ساتھ لے کے چلنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں دوسری قوم کو بھی، دوسری جاتی کو، دوسری برادری کو ایک طرح سے سب کے ساتھ ایسا کام کرنا ہے. اگرچہ ہماری کمیونٹی کے کسی بچے کو راجنیتی میں آنا ہے کہ سارے سب کو ساتھ لے کے چلے، کیونکہ جتنا زیادہ سر ہوتے ہیں اتنا ہی بڑا سردار ہوتا ہے. تو اس لیے ضرور ہماری کمیونٹی کو آنا چاہیے، ہمارے نوجوانوں کو راجنیتی میں آنا چاہیے، سیاست میں آنا چاہیے. لیکن بڑے افسوس کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں کہ آج بہت سے نوجوان ہمارے سیاست میں آتے ہیں لیکن وہ تعلیم یافتہ نہیں ہیں، ان کو نالج نہیں ہے. لیکن دیکھیں علم ایک ایسی چیز ہے جو ساری چیزوں کو جھکا دیتی ہے. واہ. تو اس لیے یو شوڈ اور یو مسٹ گین دا نالج بیفور ٹو جوائن پولیٹکس. بہترین بات کہی ہے قبلہ نے. اور یہ مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کا بھی قول ہے کہ مہد سے لہد تک علم حاصل کرو. ہماری قوم پہچانی جاتی ہے علم کے لیے، اور یہ میسج انہوں نے، میرا شاید یہ اگلا سوال ہوتا لیکن اس سے پہلے ہی انہوں نے اس کا جواب دے دیا ہے. اب میں جاننا چاہوں گا کہ انٹرنیشنل لیول سے سیناریو چل رہے ہیں، سارے سب ہو رہا ہے، خاص طور سے اپنی قوم اس وقت مطلب جو ہے وہ بہت متحد ہے، اور پوری دنیا کے لوگ ایک پلیٹ فارم پہ آ گئے ہیں اس وقت خاص طور سے، اور اہل تشیع اور اہل سنت سب مل کر مطلب جو ہے ایک پلیٹ فارم پر ہیں. آپ ایک خطیب ہیں، ایک ممبر سے خاص طور سے ایک پیغام دیتے ہیں. آج کیا پیغام ہے آپ کے ساری دنیا کے لوگوں کو کہ متحد ہو کر ایک ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر چلیں اور آنے والی کسی بھی مشکل کا سامنا ساتھ میں کریں؟ یہ اتحاد جو ہے وہ سب کے لیے بہت بڑی طاقت ہے. اگر ذرات جو ہیں وہ منتشر ہو جائیں تو ہوا میں اڑ جاتے ہیں، اور یہی ذرات اگر متحد ہو جائیں تو وہی ہمالیہ پروت بن جاتے ہیں. اس لیے ہماری قوم کو اپنے تمام کے تمام یہ 73 فرقوں کو ہٹ کر ایک ساتھ ایک مٹھی میں جمع ہو کر ایک ساتھ ہو جائیں تو میں سمجھتا ہوں
کہ اگر دشمنوں کو پھونک بھی ماریں تو وہ غبارے کی طرح اڑتے ہوئے نظر آئیں گے. کیا بات ہے. بہت اچھا. وقت بہت کم ہے مولانا کو مجلس بھی ابھی پڑھنی ہے اور واقعی دامن وقت میں گنجائش بہت کم ہے. میں جلدی اپنی بات چیت کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. ایک میسج خاص طور سے ہماری جو تنظیمیں ہیں، جو انجمنیں ہیں، جو NGO بھی لوگ چلاتے ہیں، خاص طور سے 2 مہینے میں وہ ایکٹیو ہو جاتی ہیں عزاداری کے ٹائم، اور سال بھر وہ تھوڑا سا انٹرسٹ نہیں لیتی. آپ کا کیا کہنا ہے کہ جو انجمنیں ہیں، خاص طور سے جو ہائے ماتمی ہیں، جو سینہ زنی کرتی ہیں، جو نوحہ خوانی کرتی ہیں اور بھی سب طرح کی چیزیں کرتی ہیں، ان کو سال بھر ایکٹیو ہو کے کیسے سماج کی مدد کے لیے آگے آنا چاہیے؟ ظاہر ہے کہ جو انجمنیں ہیں وہ مولائی انجمنیں کہلاتی ہیں، ماتمی انجمنیں کہلاتی ہیں، مولا امام حسین کی چاہنے والی انجمنیں کہلاتی ہیں، اور مجالس کرتے ہیں. اس میں ذکر سید الشہداء ہوتا ہے، مصائب سید الشہداء ہوتا ہے، فضائل مولا کائنات ہوتے ہیں. لیکن آج بڑے افسوس کے ساتھ اور بڑی ستم ظریفی ہے کہ ہماری کمیونٹی میں کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی ہے. ہم یہ تو کہتے ہیں نعرہ لگا کے کہ ہم مولائی لوگ ہیں، لیکن ہمارے جو مولائی ہونے کا ثبوت جو ہے، ہمارے بیٹھنے سے پتہ چلے کہ ہم مولائی ہیں، ہمارے اٹھنے سے پتہ چلے کہ ہم مولائی ہیں، ہماری رفتار سے پتہ چلے کہ ہم مولائی ہیں، ہماری گفتار سے پتہ چلے کہ ہم مولائی ہیں، ہمیں دسترخوان پہ پتہ چلے کہ ہم مولائی ہیں. اس طریقے کے بہت سے لوگ، ہمارے مولا کائنات نے بھی کہا ہے کہ ایک مومن کی پہچان دسترخوان پہ بھی ہوتی ہے. کہ اس لیے کہ دسترخوان پہ آپ دوسرے کو کیسے خدمت کر رہے ہو، پتہ چلا کہ گرم روٹی اور بڑی بوٹی آپ نے اٹھا لی تو آپ کی نیت کا پتہ چلتا ہے. اس لیے مولا کائنات نے فرمایا اگر کسی کو پہچاننا ہے تو اس کے ساتھ سفر کر کے دیکھو، اس کے ساتھ کھا کے دیکھو، اس کے ساتھ چل کے دیکھو، اس کے ساتھ رہ کے دیکھو. سبحان اللہ. بہترین میسج ہے اور یہ بہت ہی خوبصورت بات کہہ دی ہے. اور دسترخوان کا جو ذکر کیا اس پہ بڑی لمبی طویل بحثیں ہوتی رہتی ہیں، میں ابھی اس کی گہرائی میں نہیں جانا چاہتا، اور آپ لگاتار پوڈ کاسٹ پہ دیکھ ہی رہے ہیں. ایک بڑا ہی ایک اہم سوال یہ بھی ہے کہ آج کل ہماری قوم میں خاص طور سے بے روزگاری کافی آپ دیکھ رہے ہیں بڑھتی جا رہی ہے. ہمارے یہاں کے بہت بچے ہیں جو کام کی تلاش میں رہتے ہیں. کیا کچھ ایسا سوچا ہے کہ آگے 1 آدھ سال میں یا سرکار آنے کے بعد یا اس سے پہلے ہی اپنی قوم کے لیے کچھ روزگار کے کچھ ذریعات مہیا ہو؟ یہ سب سے پہلی بات جو ہے، پھر کیونکہ مولا کائنات ہی کی بات ہو رہی ہے، یہ حدیث جو ہے میں نے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوالے سے بھی پڑھی ہے، اور اپنے نبی یہ پاک رسالت مآب کے حوالے سے بھی، اور مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کے حوالے سے بھی، کیونکہ ان کی چہرے میں ہو سکتا ہے کہ مختلف ہوں معصومین، لیکن ان کی جو گفتار ہے، ان کے جو قول ہیں وہ یکجا ہوتے ہیں، ایک سے ہوتے ہیں. اس لیے یہ ایک حدیث، دوسری حدیث بھی ہے کہ اگر آپ کو یاد نہیں رہے کہ یہ پہلے امام نے فرمایا ہے یا دوسرے امام نے یا تیسرے امام نے، تو وہ قول جو ہے کسی کی طرف منتقل کر دینا اور کہہ دینا، ریفرنس دے دینا کہ یہ مولا کائنات نے کہا ہے. بلکہ مولا کائنات نے فرمایا ہے کہ اللہ نے رزق کے جو ہے وہ 100 دروازوں میں سے 93 گیٹ، یہ ذرا میں اپنی کمیونٹی کو، اپنی قوم کو خاص کر کے میسج دینا چاہوں گا کہ 93 دروازے جو ہیں وہ تجارت میں کھولے ہیں، اور 6 دروازے جو ہیں وہ کاشتکاری میں ہیں، اور 1 دروازہ صرف نوکری میں ہے. کیا بات ہے. مگر بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری قوم جو ہے وہ صرف نوکری کے پیچھے چلتی ہے. اس لیے ایک میسج کہنا چاہتا ہوں کہ ایسا مت بنو کہ تم نوکری کرو، بلکہ ایسے بنو کہ تم نوکر رکھنے والے بن جاؤ. اور جب نوکر رکھنے والے تبھی بنو گے کہ جب آپ تجارت میں کرو گے. جب تجارت میں آؤ گے تو آج یہودی قوم جو ہے وہ تجارت کر کے ایسی ہے کہ پوری دنیا پہ حکومت کرنا چاہتی ہے، پوری دنیا کو حکومت میں مٹھی مل، کیونکہ اگر پیسہ نہیں ہے، اگر دولت نہ ہوتی تو میں سمجھتا ہوں جو جناب خدیجۃ الکبریٰ کی دولت نہ ہوتی تو آج اسلام نہیں ہوتا. کیونکہ دولت بڑی ضروری ہے، اور دولت جو ہے وہ تجارت سے آتی ہے. میں اپنی کمیونٹی سے ایک میسج کرنا چاہوں گا کہ چاہے آپ کے پاس 500 روپے ہوں تو 500 روپے سے ہی آپ تجارت کریے، تو انشاءاللہ خالق کائنات اس میں برکت دے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اضافہ کرتے جائیے. وہ تجارت بن کے آپ تاجر ہوں گے، تاجر بن کے تجار ہوں گے، اور جب تاجر ہوں گے پیسہ ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ پیسہ کیا ضرورت ہے کہ آپ قبر میں لے کے جائیں گے. میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ قبر میں ہی پیسہ لے کے جائیں گے، کیونکہ اگر وہی پیسہ جو آپ نے دنیا میں کمایا ہے وہی اگر اللہ کی راہ میں خرچ کیا تو وہی قبر میں آپ کا پیسہ کام آئے گا. اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی پیسہ کام آئے گا، لیکن حلال پیسہ ہو، کس راستے سے کمایا جا رہا ہے. کیونکہ سب سے پہلے آپ کی اس طرح سے سیریز ہے، پہلے عزت ہے پھر دولت ہے. یعنی آپ کو جو ہے اپنی عزت جو ہے وہ دولت پہ قربان نہیں کرنی چاہیے، بلکہ دولت کو کمانا چاہیے اور اس کے ذریعے سے عزت کمانی چاہیے.
بہت عمدہ. چلتے چلتے بس آخری ایک یہ سوال کہ مومنین بریلی کی جانب سے یہ سالانہ مجالس 2026 جو چل رہی ہیں اس میں مطلب ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ سب طرح سے سب کا تعاون چل رہا ہے, چاہے وہ سامعین ہوں, چاہے وہ اراکین ہوں, چاہے وہ منتظمین ہوں, لیکن بس دو لفظ ہمارے ان سب لوگوں کے لیے جنہوں نے یہ مجلس کا انعقاد کیا ہے اور مجلس کو آرگنائز کیا ہے, ان کے لیے کوئی دعا گو, دو کلمات کر دیں جنہوں نے یہ مجلس ارینج کیا. بریلی شہر میں, مشہور شہر میں, دنیا میں مشہور شہر ہے بریلی. میں پوری دنیا میں, ورلڈ میں جاتا ہوں. یہاں کے گزشتہ برس یہاں کے سامعین سے ملاقات ہوئی, خطاب کرنے کی سعادت اور شرف مجھے میسر ہوا. تو جس طرح سے انہوں نے میرے خطاب کی پذیرائی کی, میں آج بھی اس کا ممنون کرم ہوں. اور اچھی سامع اور اچھی سامعین کی پہچان یہ ہوتی ہے, میں نے قبلہ سے معلوم کیا کہ میں نے گزشتہ برس کس موضوع پہ خطاب کیا تھا, تو آپ نے فرمایا کہ امام زمانہ کی عظمت پر خطاب کیا تھا. وہ آج تک ان کو یاد ہے. تو سب سے پہلے تو میں یہاں کے سامعین کا, مومنین کا شکر گزار ہوں. اور جس طرح سے ان کی سماعتیں ہماری خطابت کے ہم آہنگ ہو کر مجلس کو آگے بڑھاتی ہیں, وہ یقیناً ناقابل فراموش ہوتی ہیں. میں یہاں کے مومنین سے اور مومنین کے لیے دعا گو ہوں کہ ذات لم یزل اللہ یزال ان کو تمام مشکلوں سے دور رکھے اور آنے والی نسل کو صراط مستقیم پہ قائم رکھے. بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. اور اب یہی دل چاہتا ہے کہ ابھی بہت ڈھیر ساری باتیں ہوں, لیکن دامن وقت کو دیکھتے ہوئے اب چونکہ ہم اپنے پوڈ کاسٹ کو یہیں ختم کریں گے, اور اس گزارش کے ساتھ کہ اگلی بار جب بھی بریلی تشریف آئیں گے ہمارے ساتھ پھر گفتگو ہوگی. بہت شکریہ قبلہ و کعبہ عالی جناب جاوید آبدی صاحب ہمیں قیمتی وقت دینے کے لیے. ذیشان صاحب کا بھی بہت ممنون کرم ہوں کہ انہوں نے مجھے آپ حضرات سے روبرو اور ہم کلام ہونے کا شرف حاصل کرایا. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.